अस्सलाम वालेकुम सब बहन भाइयों को सलाम। आज दोबारा हम हाजिर हुए हैं कुरान की ट्रांस उर्दू और कुरान स्टडी के साथ इंशाल्लाह। तो मैं अल्लाह ताला के नाम से शुरू करूंगी इंशाल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज इंशाल्लाह हमने सूरा 13 यानी 13 जो है वो शुरू की हुई है और उसके हम आयत नंबर 32 से आज हम इंशाल्लाह मैं शुरू करूंगी अल्लाह ताला के नाम से। तो सूरा नंबर 13 और उसकी आयत नंबर 32। और पहले जैसे कि हमेशा आपको पता है, पहले मैं इंग्लिश में हम लोग पढ़ते हैं फिर उसको उर्दू में ट्रांसलेट करते हैं। तो इंशाल्लाह मैं स्टार्ट करती हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इसकी 32 आयत की हेडलाइन है ऑल मैसेंजर्स मस्ट बी रिडिक्यूल्ड। वर्स कह रही है मैसेंजर्स बिफोर यू हैव बीन रिडिक्यूल्ड आई परमिटेड द डिसबिलीवर्स टू कैरी ऑन देन आई पनिश देम हाउ टेरिबल वाज माय रेट्रिब्यूशन। तो इसकी उर्दू ट्रांसलेशन की हेडलाइन की ट्रांसलेशन है तमाम रसूलों का लाजमन मजाक उड़ाया जाता है। और उसकी आयत है तुमसे पहले भी रसूलों का तमस्खर उड़ाया गया, मैंने काफरों को ऐसा करने दिया, फिर मैंने उन्हें सजा दी, कितना सख्त था मेरा इंतकाम। तो इस आयत से हमें इस चीज़ का पता चलता है कि अल्लाह ताला की तरफ से नबी को ये एक किस्म की तसल्ली दी गई कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है या तुम्हारा तमस्खर उड़ाया जा रहा है ये कोई नई बात नहीं है। तुमसे पहले आने वाले तमाम रसूलों के साथ भी यही सलूक किया गया। और जैसे कि हम जानते हैं कि इस वक्त भी लेट जो आखिरी रसूल आया राशाद खलीफा, जिसने जो इतना अमेजिंग मैसेज मेरिकल के साथ आया, उसका भी लोगों ने ऐसे ही मजाक उड़ाया जैसे कि पहले टाइम में मैसेंजर्स और प्रॉफिट्स का मजाक उड़ाया जाता था। कि अल्लाह ताला जो है वो इसमें हमें बड़ी एक्सप्लेन के बता रहे हैं कि उनका मजाक तो उड़ाया जाता है लेकिन अल्लाह ताला के हुक्म से हर चीज हो रही होती है। यानी वो काफिर अगर ऐसा कर रहे हैं तो बगैर अल्लाह ताला की ऑथराइजेशन के वो कुछ भी नहीं कर सकते। अल्लाह ताला उन काफिरों को ऐसा करने देते हैं क्योंकि इसके साथ उनके अंदर की जो गुनाह है, उनके अंदर की जो बुराइयां हैं वो निकल के बाहर आती हैं और उससे पता चलता है कि वो कितने विकेड हैं और कितने बुरे हैं ये लोग। सो अल्लाह ताला उन पर उनको मोहलत देते हैं। और उसकी वजह एक और मोहलत की ये भी होती है कि मे भी रसूलों के और मैसेंजर्स के होते हुए वो लोग जो इन डिसबिलीव करते हैं वो अल्लाह ताला के हुक्म से उनको कहीं भी कोई मैसेज की समझ आ जाए। लेकिन अल्लाह ताला को तो पता है कि कौन कौन से इंसान, कौन कौन सी सोल जो है वो मैसेज कबूल करेगी और कौन सी नहीं। लेकिन अल्लाह ताला ने हर सोल को बराबर का चांस अल्लाह ताला अता फरमाते हैं। तो जब वो टाइम गुजर जाता है, वो मोहलत जो है अल्लाह ताला ने उन्हें दी हुई होती है, तो वो मोहलत के उसके बाद जो है जब टाइम ऊपर हो जाता है तो अल्लाह ताला की पकड़ जो आती है उन्हें इंतहाई सख्त तरीके से आती है ऐसे गुनाहगार। यानी हमें कुरान हिस्ट्री से पता चलता है कि जिन जिन कौमों ने प्रॉफिट्स और रसूलों का यानी उनका इनकार किया मैसेज से और वो मैसेज देते रहे और उस मैसेज का इनकार ना सिर्फ करते, उनका मजाक भी उड़ाते रहे, एंड में उनका क्या अंजाम हुआ हमें हिस्ट्री से पता चलता है कि अल्लाह ताला ने उन कौमों को तो जो उनमें से ईमान ले आए थे और वो बड़े ही थोड़े से थे, उनको अल्लाह ताला ने महफूज किया और बाकी सबको इबरतनाक सजा दी। किसी कौम को अल्लाह ताला ने यानी समंदर के अंदर डुबो दिया, पानी के अंदर डुबो दिया, किसी को अल्लाह ताला ने पत्थरों की बारिश उन पे हुई, कोई जो है जलजिलों के साथ वो तबाह हो गए और हवाएं चल के तूफानों के जद में आके। तो ये मुख्तलिफ तरीकों से उनको सजाएं मिली ऐसे लोगों को। तो ये सजा ऐसे लोगों के लिए है, अल्लाह ताला की तरफ से होती है
जो कि सच्चाई का मजाक उड़ाते हैं और ये और सच जब उनके पास आता है तो उसको कबूल करने की बजाय वो उसकी दूसरी तरफ मुड़ जाते हैं। यानी अल्लाह ताला फिर उनसे पूरा जैसे इस आयत के एंड में अल्लाह ताला ने कहा है कितना सख्त था मेरा इंतकाम। सोचिए अल्लाह ताला का इंतकाम जिन लोगों से है, वो इस दुनिया में तो उनको जो सजा मिली तो मिली, लेकिन जो आखिरत की सजा है वो तो हमेशा हमेशा वाली है। तो इंसान जो है उसको अल्लाह ताला की आयत और अल्लाह ताला की कमांडमेंट्स जो है, बुक जो है वो कोई उसको पूरे जो है ना लोग तवज्जो से और उसको समझने की कोशिश ही नहीं करते। ये इतना अहम जो है इस वक्त हम पर्पस ऑफ लाइफ, हमारी जिंदगी का मकसद क्या है, वो सब कुछ इस किताब के अंदर मौजूद है। लेकिन लोगों का हर वक्त के शुरू से लेके आज तक के लोगों का आप स्टाइल देखें तो एक ही स्टाइल है। जब भी मैसेज आता है वो उसे मानने से इनकार कर देते हैं और उसके बाद फिर उनकी सजा अल्लाह ताला की, जब अल्लाह ताला एक हद तक मोहलत देते हैं उसके बाद उनको सजा मिलनी शुरू हो जाती है इस दुनिया से ही। तो इससे अल्लाह ताला ने इस तरह की वर्सेस हमें आयत जो है हमें कुरान से और भी मिलती हैं जिसमें कि रसूलों का मजाक उड़ाया गया। उन बहुत सारी आयत हैं जिनमें अल्लाह ताला हमें बता रहे हैं सेम वर्स के रिलेटेड हैं। जैसे कि सूरा नंबर 6 की आयत नंबर 10 है। इसमें अल्लाह ताला हमें कह रहे हैं तुमसे पहले रसूलों का मजाक उड़ाया गया, ये वो हैं जिन्होंने उनका मजाक मजाक उड़ाया और फिर उसी मजाक उड़ाने का उन्होंने खुमियाजा भुगता भुगता सॉरी खुमियाजा भुगता। फिर एक और सूरा है सूरा नंबर 15 की आयत नंबर 11 में भी अल्लाह ताला ने इसी तरह कुरान में हमें बताया है कि जब भी कोई रसूल उनके पास गया तो उन्होंने उसका मजाक उड़ाया। और इसी तरह की वो आयत आपको कुरान में और भी मिलती हैं जिनमें रसूलों का मजाक उड़ाया गया, उनका तमस्खर उड़ाया गया उनसे और उन पे यानी बुरा भला उनको कहा गया, गलत नामों से पुकारा गया। लेकिन आप देखें उनके उन लोगों का अंजाम हिस्ट्री से हमें मालूम हो जाता है। इसलिए जो है अल्लाह ताला हम सबको ऐसी किसी चीज़ से बचाएं जिसमें गलत साइड पे जाने से, क्योंकि ये हमारा अल्लाह ताला ने हमें जैसे बताया है कुरान में कि हमें ये चांस अल्लाह ताला इंतहाई गफूर रहीम होने की वजह से हमें ये अल्लाह ताला की तरफ से ये आखिरी चांस मिला है इस दुनिया में। तो हमें सिर्फ और सिर्फ जिस पर्पस के लिए हमें भेजा गया है हमें उस पे ही फोकस करना चाहिए और अल्लाह ताला के रास्ते पर चलने की पूरी जो है जो जैसे जैसे कुरान ने हमें एक्सप्लेन किया है हमें उस पर चलने की कोशिश करनी चाहिए। तो आयत नंबर मैं 33 पढ़ती हूँ इंशाल्लाह। आयत नंबर 33 इंग्लिश में, इज देयर एनी इक्वल टू द वन who controls every single soul, yet they set up idols to rival God. Say, name them. Are you informing him of something on earth that he does not know? Or are you fabricating empty statements? Indeed, the schemes of those who disbelieve have been adorned in their eyes. They are thus diverted from the right path. Whomever God sends astray can never find a guiding teacher. इसकी उर्दू है, क्या उसके बराबर कोई है जो हर एक नफ्स पर इख्तियार रखता है फिर भी वो अल्लाह के मुकाबिल शरीक ठहराते हैं। कहो तो बताओ उनके नाम, क्या तुम उससे ये बता रहे हो कि जमीन पर ऐसी भी कोई चीज है जो वो नहीं जानता, या तुम खोखले बयानात गढ़ रहे हो? बेशक वो जो ईमान नहीं लाते उनकी साजिशें उनकी आंखों में खुशनुमा बना दी जाती हैं। इस तरह वो सीधे रास्ते से फिर जाते हैं। जिसे अल्लाह गुमराह कर दे वो कभी रहनुमाई देने वाले को नहीं पा सकता। सो उससे बड़ी बदकिस्मती क्या होगी कि जिस आज के एंड में जब कहा कि जिसे अल्लाह ताला गुमराह कर दें, वो यानी अल्लाह ताला गुमराह जो खुद गुमराह होना चाहते हैं, जो सोल्स गुमराह होना चाहती हैं, अल्लाह ताला सिर्फ उन्हें गुमराही की तरफ भेजते हैं। ये नहीं कि अल्लाह ताला हर सोल को आप चूज कर रहे हों कि ये मैं सीधे रास्ते पे चलेगी या ये चलाऊंगा या ये गलत रास्ते पर, नहीं।
اللہ تعالیٰ نے ہر سول کو، اس دنیا میں آنے والی ہر سول کو مکمل فریڈم آف چوائس، جیسے کہ ہمیں معلوم ہے قرآن سے فریڈم آف چوائس دی ہوئی ہے کہ ہمیں پورا، ہر سول کو پورا جو ہے چانس دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، جتنی بھی زندگی ہے اس پوری زندگی میں وہ جب چاہے جس وقت اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ اس پہ ہوں، اور وہ اللہ تعالیٰ سے غفور الرحیم نے اتنے غفور الرحیم ہے کہ ان سے اگر معافی مانگ کے وہ غلط رستے سے سیدھے رستے پہ چلا جائے تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ آئی ایم دا فورگیور موسٹ مرسیفل، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معاف فرمانے والے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں یہ بھی بتا دیا ہے کہ جو اللہ کے سیدھے رستے پر چلنے کے بجائے گمراہی کا راستہ چنتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں بھی اسی طرف بڑھا دیتے ہیں۔ تو ان کے لیے کوئی بھی سیدھا راستہ دکھانے والا گائیڈنگ ٹیچر بھی نہیں ان کو ملتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے پہلی اپنی چوزنگ جو ہے ان کی اس غلط راستے کی طرف کی ہے، اور سیم جو رول جو ہے اپلائی کرتا ہے ان لوگوں کے لیے جو سیدھے راستے پر چلنا چاہتے ہیں، جو سوچ اللہ تعالیٰ کا میسج سننے کے بعد وہ اس پہ غور کرتی ہیں اور اس پہ چلنے کی کوشش کرتی ہیں، پر اللہ تعالیٰ ان کے لیے اسی راستے پر آگے اپنی نشانیاں دکھا کے آسانی عطا فرماتے ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے بگننگ میں کہا جا رہا ہے کہ کیا اس کے برابر کوئی ہے جو ہر ایک نفس پر اختیار رکھتا ہے، پھر بھی وہ اللہ کے مقابل شریک ٹھہراتے ہیں۔ اب امیجن کریں کہ ایک ہستی جنہوں نے 7 کائناتیں بنائیں اور اس کائناتوں کے اندر ہر چیز کریٹ کی، کریٹر جنہوں نے انیشیٹر، جنہوں نے آغاز کیا ان سب کریشنز کا، انسان ہوں، جن ہوں، اینجلز اللہ تعالیٰ نے فرمائے ہیں، جو بھی کریشنز اللہ تعالیٰ نے ارتھ پہ کریٹ کی ہیں، ان سب کا آغاز کرنے والے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو امیجن کریں ان کے ساتھ، ان کے مقابل جب کسی ان کے سرونٹس یعنی جو ہیومن بینگ ہے وہ ایک ذرے کے برابر بھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے حضور، تو ایسی اللہ تعالیٰ کی اتنی شان ہے، تو ایسے ہیومن بینگز کو، جو انسان ہے، جن کو جنہوں نے، جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے تھے اور نیک میسج لے کے اللہ تعالیٰ کا میسج لے کر آئے، وہ عیسیٰ اور محمد اور ابراہیم، اسماعیل اور جو بھی پروفٹس آئے اور موزیس، تو انہوں نے ان کے مرنے کے بعد ان کو ایک ایسی ہستی کے ساتھ برابر کھڑا کر نہ صرف کر دیا بلکہ ان کو خدا بنا دیا ایسے انسانوں کو۔ وہ تو انسان اللہ تعالیٰ چاہتے تو وہ جن کو یہ آج مسلمان یا عیسائی ورشپ کر رہے ہیں، جو آئیڈلز کو، پروفٹس کو اور ان کو، تو اللہ تعالیٰ چاہتے ان کی بغیر ہی میسج ہمیں بھیج دیتے، کسی بھی چیز کے ذریعے کو پہاڑ اور پتھر بولنے لگ جاتا اور اس میں سے آواز آنی شروع ہو جاتی اور وہ میسج لے کے آ جاتا۔ اللہ تعالیٰ کی سب کریشنز ہیں، اللہ تعالیٰ جسے چاہے، یہ تو ان کی خوش قسمتی تھی، وہ سولز جو تھی، لیکن ان کے ٹیسٹ بھی ہم عام انسانوں سے کہیں بڑے ٹیسٹ تھے۔ وہ اپنی فکر میں لگے رہتے تھے کہ کہیں ہم پتہ نہیں غلط رستے پہ نہ چلے جائیں، ہمیں حل میں نہ ہم چلے جائیں، تو ان کو اپنی فکر تھی اور وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آئے اور دے کر چلے گئے۔ تو ایسی ہستی کے ساتھ جب انسانوں نے ایسے کام کیے ہیں ہسٹری میں اور اب بھی کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ اور انسانوں کو، اور نہ صرف انسانوں کو بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ جو ہے آئیڈلس اور بت بھی انہوں نے بنائے ہوئے ہیں انسانوں کے، اس کے علاوہ وہ پروفٹ صرف نہیں، اس کے علاوہ جو آج کے دور میں علماء ہیں، جو مسجدوں کے میں یہ جو مولوی ہیں، ایسے لوگوں کو بھی انہوں نے، یا پاپ ہے، یہ ان لوگوں کو انہوں نے آئیڈل بنایا ہوا ہے۔ اس سے بڑی بدقسمتی کسی انسان کی کیا ہو سکتی ہے کہ ایسے آئیڈل جو کہ آخرت کے دن، ڈے آف ججمنٹ والے دن ان کے سامنے کھڑے ہو کر کہیں گے تو ہم تو ان لوگوں کو جانتے تک نہیں، اللہ تعالیٰ کے حضور وہ گواہی دیں گے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم کیا میسج، چاہے وہ عیسیٰ تھا یا محمد تھا، وہ سب کھڑے ہو کے گواہی دیں گے کہ ہم ان لوگوں ہمیں کچھ معلوم نہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد انہوں نے ہمیں آپ کے برابر کھڑا کر دیا یا آپ کے شریک ٹھہرا دیا۔ ہم نے تو ان کو وہی میسج دیا جو آپ نے ہمیں دیا تھا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو
اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنا۔ اللہ تعالیٰ کی کی کوالٹیز کو دیکھنے کے بعد اگر آپ دیکھیں جو 7 یونیورسز ہیں اور ایوری تھنگ ان کے درمیان میں ہے، اور جو چیز اللہ تعالیٰ نے کریٹ فرمائی ہے، ایسی چیزیں دیکھنے کے بعد کسی انسان کی کیا اوقات رہ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے، جس انسان کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے، یعنی کیونکہ اس کی چوزنگ ہے گمراہی کی طرف جانے کی، تو اسے کوئی بھی انسان ہدایت نہیں دے سکتا، چاہے آپ جتنی بھی کوشش کر لیں۔ اور یہ ایکسپیرینس آج کے ٹائم بھی ہم لوگوں کو، سبمیٹرز کو ہوا ہوگا، ہر کہ کوشش انسان جب کرتا ہے کہ سمجھتا ہے کہ او یہ شخص تو فوراً میسج کو ایکسیپٹ کر لے گا۔ ایک اللہ کی ورشپ کتنی امیزنگ میسج ہے، بیوٹیفل میسج ہے، جو سارا کا سارا قرآن کے اندر موجود ہے، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ میجورٹی ہیومن بینگ آج کے دور میں بھی یہی ہے کہ وہ شرک جو ہے نا ان سے نہیں چھوٹتا۔ وہ ایک اللہ کا جب ان سے کہا جاتا ہے تو ان کے لیے یہ کوئی مطلب وہ بڑی ہی اس میں پڑ جاتے ہیں کہ کیا مقصد ہے آپ کا، ایک اللہ، ہم تو ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، لیکن یہی شیطان سمجھ نہیں لگنے دیتا۔ اس اللہ کے ساتھ اتنے سارے انہوں نے جو شریک کھڑے کیے ہوئے ہیں، ان کو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ شریک جو ہے وہ ان کے لیے آخرت کے دن کیا کیا عذاب کا باعث بنیں گے ان کے لیے۔ قرآن میں بہت ساری آیات ہیں، جیسا کہ سورہ نمبر 6 کی آیت نمبر 102، سورہ نمبر 11 کی آیت نمبر 56، ایسے ہی اور صورتیں ہیں، ان سب میں اللہ تعالیٰ اسی سے ملتی جلتی ورسز ہیں۔ سورہ نمبر 6 کی آیت نمبر 102 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، آیت کی اردو میں ٹرانسلیشن کر رہی ہوں، ایسا ہے اللہ تمہارا رب، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، ہر چیز کا خالق، تم صرف اسی کی عبادت کرو، وہ ہر چیز پر قابض ہے۔ تو یہ پورا کا پورا قرآن جو ہے ان آیات سے بھرا ہوا ہے، اس میسج سے، ورشپ گاڈ الون۔ یہ مین میسج ہے اس پورے قرآن کا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور وہ ہے جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں وحدہ لا شریک ہونے کا، لا الہ الا اللہ، اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور اس کے علاوہ میں آیت نمبر ایک اور ہے، آیت نمبر 11، سورہ نمبر 11 کی آیت نمبر 56، اس کی بھی میں آپ کو یہ آیت پڑھ کے سنانا چاہوں گی، جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، میں نے کہ کہو کہ میں نے اللہ پر بھروسہ کیا ہے جو میرا رب ہے اور تمہارا رب بھی، کوئی مخلوق ایسی نہیں جس پر اس کا اختیار نہ ہو، میرا رب سیدھے راستے پر ہے۔ تو یہ تھا پیغام پیغمبروں کو، رسولوں کو، پیغام لے کر آنے والے جتنے بھی آدم سے لے کے اب تک کے پیغمبر، نبی، رسول جو بھی آئے، وہ یہ تھا پیغام ان کا کہ ان سے کہو کہ میرا رب جو ہے وہ واحد ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور وہی ہے جو عبادت کے قابل ہے، وہی ہے جو ساری کائنات کا مالک ہے، اسی نے ساری کائنات بنائی ہے، اسی کے حضور ہم سب نے جانا ہے۔ ہر ایک چھوٹی سی چھوٹی مخلوق جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حضور آخرت کے دن، ڈے آف ججمنٹ والے دن، اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑی ہوگی، اور ہم سب اس دن اپنے ایک ایک کام کا ہمیں دکھایا جائے گا، ہر انسان کو ایک ایک کام کا حساب ان کو دیا، وہ دیں گے کہ دنیا میں کیا کیا کچھ کر کے ہم انسان واپس کیا ہے۔ اور جو اچھے جن کے خوش قسمت سولز ہوں گی انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو انہی میں شامل فرمائے، تو وہ سول جو ہیں وہ انتہائی اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن میں کھڑی ہوں گی۔ اور جبکہ میجورٹی انسان جو اس ارتھ پہ آنے والا ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آلریڈی ہمیں قرآن میں بتا دیا ہے کہ وہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے۔ سو وہ اللہ سے، اللہ تعالیٰ کی قربت انہیں مل ہی نہیں سکے گی، اور وہ اللہ تعالیٰ سے بہت دور کھڑے ہوں گے، اور ان کا انجام جو ہے وہ جہنم، ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم۔ آیت نمبر 34 انشاءاللہ میں پڑھتی ہوں۔ They have incurred retribution in this life, and the retribution in the hereafter is far worse. Nothing can protect them against God. اس کی اردو ہے، وہ اس زندگی میں سزا اپنے اوپر عائد کر چکے ہیں،
اور آخرت کا عذاب اس سے کہیں بدتر ہے۔ اللہ کے مقابل انہیں کوئی چیز بچا نہیں سکتی۔ میں ایک اور آیت بھی پڑھ لیتی ہوں۔ ماشاءاللہ یہ میں اگلی آیت انشاءاللہ میں پڑھوں گی، لیکن یہ آیت میں صرف یہ بتانا چاہتی ہوں 34 جو ہے وہ ریلیٹڈ اوپر والی جو آیات میں نے پڑھی ہیں انہی سے ریلیٹڈ ہے، کہ جو ہے وہ یہ ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہمیں فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ پر ایمان نہیں لایا تو ان کے اس سزا جو ہے اس دنیا میں وہ اپنے اوپر لے آ چکے ہیں، اس دنیا میں بھی انہیں سزا ملے گی، اور آخرت کا عذاب تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کا انسان امیجن ہی نہیں کر سکتا، اور کوئی چیز بھی انہیں اس دن تو وہ ہمیں قرآن کی سے پتہ چلتا ہے مختلف آیات سے کہ وہ کہیں گے کہ رب العالمین، میں پیرافریز کر رہی ہوں، رب العالمین ہمیں واپس بھیجیں تو ہم دوبارہ ان لوگوں کے راستے پر نہیں چلیں گے اور آپ کے سیدھے راستے پر چلیں گے، اور کوئی کہے گا اللہ رب العالمین ہم سے ہماری وہ ہر چیز دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے، اپنی اولاد کیا تو اپنا آرتھ کی ہر یعنی قیمتی چیز کیا ہر چیز دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے کہ ہمیں اس عذاب سے بچایا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ وہ ایک لا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک لا مقرر کیا ہے، جب ایک سول ایک دفعہ اس آخری چاند سے باہر نکلے گی تو بس اس کا انجام، اس کا رزلٹ جو ہے وہ یا تو جنت کی طرف ہے یا جہنم کی طرف ہے، اور جو جس سائڈ پہ جائے گا وہ وہیں پہ ہمیشہ رہے گا۔ تو یہ زمین پر آنے کا مقصد، ہمارا مقصد اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہے، انسانوں کا مقصد یہ نہیں ہے، قرآن میں یہ ڈیٹیل سے بتا دیا ہے کہ انسانوں کا مقصد یہ نہیں ہے کہ جس مقصد کے لیے انسان پاگل ہوا پھرتا ہے کہ دن رات پیسے بنانے کے چکر میں کہ میں یہ حاصل کر لوں وہ حاصل کر لوں، یہ ہمارا مقصد ہی نہیں ہے اس دنیا میں آنے کا۔ مقصد صرف یہ ہے کہ جو ہم نے اوپر ایک غلط مسٹیک کی ہے اس بیس پہ ہم اس ارتھ پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آخری چانس دیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں اللہ تعالیٰ کی اکیلے اللہ کی عبادت کر کے واپس جا سکیں، اور یہ مقصد ہے ہمارا اس دنیا میں آنے کا۔ اگر ہم اس مقصد میں کامیاب جو انسان ہوتے ہیں ان سے بڑا خوش قسمت کوئی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا کہ they are very few، وہ بہت ہی تھوڑے سے ہے۔ تو انشاءاللہ میں اب آیت نمبر پڑھوں گی 35، انگلش اس کی ہیڈ لائن ہے Heaven allegorically described۔ The 35 کی انگلش ہے The allegory of heaven which is promised for the righteous is flowing streams, inexhaustible provisions and cool shade. Such is the destiny for those who observe righteousness, while the destiny for the disbelievers is hell۔ یہ اردو ہے اس کی ہیڈ لائن کی، جنت تمثیلی طور پر بیان کی گئی ہے، اس کی آیت کی ٹرانسلیشن ہے جنت کی تمثیل جس کا وعدہ صالحین کے لیے کیا گیا ہے، وہ بہتی ہوئی ندیاں، بے پایاں نعمتیں اور ٹھنڈی چھاؤں ہے، ایسی ہے منزل ان لوگوں کے لیے جو نیکی اختیار کرتے ہیں، جبکہ کافروں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ہمیں معلوم نہیں کہ اس جنت کے اندر کیا ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جنت کی تمثیلی طور پر ہمیں اس دنیا سے ریلیٹڈ ایگزامپلس دے کر ہمیں بتانے کی کوشش کی ہے کہ وہ کتنی خوبصورت جگہ ہوگی، جہاں پہ پیس ہوگا، سکون ہوگا، ہیپینس ہوگی، جوائے ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن ہوگی، اور نہ ختم ہونے والی جو ہے نعمتیں ہوں گی اللہ تعالیٰ کی، اور اس سے بڑی مطلب سب سے امپورٹنٹ چیز اللہ تعالیٰ کی قربت ہوگی، جس میں جو اس وقت ہم اللہ تعالیٰ سے اس ارتھ پہ پتہ نہیں کتنے دور ہیں، ہم واپس اپنے رحمان کے پاس واپس جا سکیں گے، رحمان کی پروٹیکشن میں واپس جا سکیں گے۔ اس سے بڑی خوش قسمتی کسی بھی سول کی کیا ہو سکتی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جنت والوں کے مقابلے میں جبکہ کافر جو ہیں وہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جہنم کی بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے قرآن میں مختلف جگہوں پہ مختلف طریقوں سے جہنم کی ایکسپلینیشن کی ہے، جس میں میں جسٹ پیرافریز کروں گی کہ اللہ تعالیٰ نے آگ کا کہا ہے کہ
تو وہاں پہ جو ہے لوگ مطلب ایک دفعہ جب اسکن جو ہے جل جائے گی تو وہ دوبارہ نئی اسکینس دی جائیں گی. یہ نہیں کہ انسان کبھی نہیں مرے گا. اس پین اور اس عذاب سے کبھی باہر نہیں نکل سکے گا. وہ کوئی ایسا عذاب ہوگا جو ہمیشہ ہمیشہ اس سول کے ساتھ رہے گا. اور ایسے ایسے فوڈز ہوں گے جو کہ کھانے کے قابل نہیں ہوں گے، اور وہ وہاں سے نکلنے کی کوشش کریں گے اور وہ کہیں گے او مالک پلیز ہمیں اپنے پاس بلا لیں، ہمیں یہاں سے ایک لمحے کے لیے نکال دیں. تو ان کو پھر واپس دھکیل دیا جائے گا. اینجلز جو ہوں گے وہ اس کی نگرانی کر رہے ہوں گے اس جہنم کی، اور اس میں جو ہوگا اس کو ہم امیجن ہی نہیں کر سکتے. کیونکہ اگر آپ دیکھیں ہم اس دنیا میں انسان ہلکی سا آپ کا ہاتھ جل جائے یا کچھ، کتنے دن آپ کو ہلکا ہلکا پین فیل ہوتا رہتا ہے ہلکی سی جلن سے. تو آپ امیجن کریں کہ آخرت میں انسان جب امیجن کرنا چاہے کہ ہیل کو ضرور، بندہ ہیون کے ساتھ ساتھ ہیل کو ضرور امیجن کرے تاکہ انسان کی سول کو یہ ریئلائز ہو جائے کہ ہاؤ امیزنگ دس چانس، آخری چانس ہمارے لیے کتنا کروشل ہے، کتنا امپورٹنٹ ہے. کہ جب آپ امیجن کریں کہ اپنے آپ کو آپ اس دنیاوی لحاظ سے آگ کے دریا ہے اس میں آپ انسان پڑا ہوا ہے یا لاوا ہے، اس میں آپ دیکھیں کتنی خوفناک سینریز ہوتی ہیں، وہ سینس ہوتے ہیں. تو اگر سول اس میں گری پڑی ہو تو اور وہاں سے نکلنے کی کوشش بھی کرے اور نہ نکل سکے، تو انسان ضرور ایسی چیزوں کو اپنے اوپر امیجن کرے اور سوچے کہ ہمیشہ ہمیشہ کیا آپ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ایسی چاہتے ہیں، یا ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی دوسری جس میں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نعمتیں اور پروٹیکشن ہوگی، جوائے اینڈ ہیپینس ہوگی، پیس ہوگا. تو پھر انسان جب اس طرح کی سوچ کرنے کے بعد پھر انسان کو ریئلائز ہو کہ مجھے کتنی ہارڈ ورک اور کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ آخری چانس ہے، اس کے بعد اور کوئی چانس نہیں ہے کسی بھی سول کے پاس. اور وہ جو کچھ بھی ہم اس دنیا میں جو کام کر کے انسان جائے گا اس کا رزلٹ جو ہے اس سول کو اوپر مل جائے گا جاتے ہی. اب میں پڑھوں گی انشاءاللہ آیت نمبر 36. Those who receive the scripture rejoice in what was revealed to you. Some others may reject parts of it. Say, I am simply enjoined to worship God and never associate any idols with him. I invite to him and to him is my ultimate destiny. اس کی اردو ہے، وہ لوگ جن کو مقدس کتاب دی گئی تھی وہ اس پر خوش ہوتے ہیں جو تم پر نازل کیا گیا ہے. کچھ اور لوگ اس کے کچھ حصوں کو مسترد کرتے ہیں. کہہ دو مجھے تو بس صرف اللہ کی عبادت کا حکم دیا گیا ہے اور کبھی اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤں. میں اسی کی طرف بلاتا ہوں اور اسی کی طرف میرا حتمی ٹھکانہ ہے. تو اس میں اس کا جو مرکزی پیغام ہے جو اس آیت کا، کہ رسول کا کام جو ہے، رسول اور پروفٹ جو بھی آئے ہیں ان کا کام لوگوں کو خوش کرنا یا ان کو اور کرنے کی نہیں، ان کا صرف ان کا مین مقصد جو تھا اس دنیا میں آنے کا وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام جو ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ویسا کا ویسا انسانوں تک پہنچا دیا جائے. تو جو لوگ اس کے بعد انکار کرتے ہیں، یا کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو کچھ پارٹ کو تو مان جاتے ہیں اور کچھ حصے کو کہتے ہیں نہ ہم اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں، ان لوگوں کا تعلق پھر ان ہپوکریٹس میں شامل ہو جاتا ہے جو کچھ حصے تو مان جاتے ہیں اور کچھ حصوں پر وہ ماننے سے انکار کر دیتے ہیں. میسج جو ایک کمپلیٹ میسج قرآن کے اندر موجود ہے کہ اونلی قرآن کو فالو کریں، قرآن کے ساتھ کسی کو اور کسی کتاب، کوئی حدیث، کوئی سننا، کسی چیز کو فالو نہ کریں. اور قرآن میں ایک مین جو ہے وہ پیغام ہے اور وہ ہے ایک اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں. کسی کو شریک ٹھہرانا ہے ایسے ہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے ایک واحد جو ہے گناہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میں وہ کبھی معاف نہیں کروں گا اگر وہ مینٹین رہتا ہے. میں پیرافریز کر رہی ہوں ورسز سے قرآن کی، کہ اگر وہ اللہ انسان کے ساتھ مینٹین رہتا ہے،
آخری لمحے تک، ڈیتھ آنے سے پہلے تک، تو اللہ تعالیٰ ان سولز کی کوئی معافی نہیں ہے جو شرک کی حالت میں مرتی ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ غفور الرحیم اتنے ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اور جتنے بھی گناہ انسان کرتا ہے میں چاہوں تو وہ معاف کر دوں، لیکن ایک گناہ ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے سسٹم اور لا بنا دیا ہے کہ اگر مرتے دم تک آپ کے ساتھ وہ گناہ رہتا ہے تو پھر آپ سمجھے آپ کی وہ پھر فار ایور کی زندگی کی جو ہے جہنم کے آپ کے قسمت میں لکھ دی گئی ہے. تو اس دنیا سے سول نکلنے سے پہلے ہر سول کے پاس چانس ہے کہ کسی بھی ٹائم اگر وہ چاہے، سول چاہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف واپس لوٹ سکتی ہے. تو ماشاءاللہ بہن بھائی موجود ہیں، اور انشاءاللہ اگر وہ ان آیات کے بارے میں کچھ اور ڈسکس کرنا چاہیں تو موسٹ ویلکم. فلور از اوپن. میری طرف سے السلام علیکم. ماشاءاللہ پریز گاڈ. ہم نے 8:15 پہ اسٹارٹ کیا تھا. 15 اور 20. جی 8:15 سے اسٹارٹ کیا تھا. جی تو میں یہی سوچ رہی تھی کہ ذرا لیٹ شروع کیا ہے، تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے میں نے ورسز پڑھنی ہے. تو اور کوئی پوائنٹس آپ لوگ ڈسکس کرنا چاہیں تو موسٹ ویلکم. ماشاء اللہ آپ نے بڑی ڈیٹیل سے آپ نے بتایا. دس از دا ریالٹی. سچ جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو پیغام ہے اس کے اوپر ہم نے بھی وہی ایکسپیرینس کیا ہے. لوگوں کا مذاق، ہمارا مذاق اڑانا، یہ تم کون ہو اور یہ کون سا دین لے آئے ہو، اور کچھ تھوڑی دیر کے لیے فیل بھی ہونا ہمیں کہ نا کہ ہم غلط تو نہیں ہیں، ہم کیسی خالص اللہ کی عبادت کا پیغام دیں. تھوڑی دیر کے لیے جھٹکا لگنا، پھر اللہ تعالیٰ کی ماشاءاللہ بلیسنگ سے اسٹرینتھ مل جاتی ہے پھر کہ نہیں تم سیدھی رستے پر ہی ہو. انٹرنلی طور پہ دل پہ اللہ کی طرف سے سکون ملتا ہے کہ نہیں تم ثابت قدم رہو. اور یہی پورے قرآن میں جو میسج ہے کہ جو اسٹیٹ فاسٹلی پرسیویئر جو آتا ہے وہ یہی ہے کہ تم اپنے سچ کے اوپر قائم رہے، تم بدلے نہیں واپس. بعض اوقات لوگ آ کے بھی پھر واپس اسی میں چلے جاتے ہیں شرک میں، اور وہ خالص اللہ کی بات کو چھوڑ دیتے ہیں. لیکن وہ ہم نے جو ورسز پڑھے تھے کہ اینجل ول ویلکم فرام ایوری ڈور، کہ آپ تم لوگ ثابت قدم رہے. وہ ثابت قدمی رکھنا اپنے اندر یہ بہت بڑا ہے. کیونکہ میں نے جو اس رستے پہ چلتے ہیں ان سے سنا ہے کہ اس خالص اللہ کی عبادت میں آنا مشکل ہے، لیکن اس سے بھی بڑا مشکل ہے اس پہ ثابت قدم رہنا موت تک. ورنہ شیطان جو ہے وہ ہم اس کے پرائمری ٹارگٹ بن جاتے ہیں، اور وہ ہر طرح سے کہیں نہ کہیں سے ایسی اسکیمز لے کے آئے گا کہ ہم کہیں نہ کہیں پھسل جائیں گے. اس لیے اللہ تعالیٰ کو بہت یاد رکھیں اور اس پہ قائم دائم رہیں. ماشاء اللہ. میں تھوڑا سا وہ جو میں جب سسٹر پڑھ رہی تھی تو میں ریفلیکٹ کیا وہ ورس 36 کے اوپر، 36 کے اوپر کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ لوگ جن کو مقدس کتاب دی گئی تھی وہ اس پر خوش ہوتے ہیں جو تم پر نازل کیا گیا ہے. یعنی کہ یہ قرآن، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی کو بتا رہے ہیں کہ جو تم پر قرآن نازل کیا گیا ہے، تو جو پچھلی کتابوں والے جو اہل علم ہیں وہ جب اس کو سنتے ہیں تو وہ اس پر خوش ہوتے ہیں، کیونکہ وہ پہچان جاتے ہیں کہ یہ تو وہی میسج ہے جو ہمارے پاس ہے. تو اس کے علاوہ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کچھ اور لوگ اس کے کچھ حصوں کو مسترد کرتے ہیں. کہہ دو مجھے تو بس صرف اللہ کی عبادت کا حکم دیا گیا ہے اور کبھی اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤں. تو جب سسٹر یہ پڑھ رہی تھی تو مجھے سوچ آ رہی تھی کہ یہاں اتنے واضح طور پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی کو کہہ رہے ہیں کہ کہہ دو مجھے تو بس صرف اللہ کی عبادت کا حکم دیا گیا ہے اور کبھی اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤں. تو اس طرح کے ہمیں تھرو آؤٹ دا قرآن اور بھی بہت سی جگہوں پر بہت واضح قسم کے اللہ تعالیٰ کی اس سے ملتے جلتے احکامات ملتے ہیں. تو مجھے سوچ آ رہی تھی کہ اس
آیت کے نازل ہونے کے بعد، اور اس طرح کی اور بہت سی آیات ہیں جن میں ایسی ہی بات اللہ تعالیٰ نے کی ہے کہ بعد نبی جو ہے وہ کیا جب نماز پڑھتے ہوں گے تو کیا وہ اپنی نماز میں اپنا نام لیتے ہوں گے، خود پہ درود بھیجتے ہوں گے، یا ابراہیم کا نام لے کے، ان کی اول و اولاد کا نام لے کے ان پر بھی درود بھیجتے ہوں گے؟ کیا وہ نماز میں جو ہے وہ سنتیں جو ہیں 4 فرض اور 4 سنتیں جیسے ظہر کی نماز میں ہیں، اور صبح کی 2 فرض اور 2 سنتیں، تو کیا وہ اپنی سنتیں خود پڑھتے ہوں گے؟ یا وہ جو عشاء کی نماز ہے اس میں 17 رکعتیں پڑھتے ہیں، اور اس میں 2 نفل جو ہیں وہ عائشہ کی ہوتی ہیں، تو کیا وہ عائشہ کی بھی 2 نفلیں پڑھتے ہوں گے؟ یہ ایک سوچنے کی بات ہے کہ بندہ غور کرے. اپنے اللہ تعالیٰ نے سب انسانوں کو عقل عطا فرمائی ہے، سوچنے سمجھنے کی آنکھیں دی ہیں، پڑھنے کے لیے دماغ دیا ہے سوچنے سمجھنے کے لیے. تو ان اللہ تعالیٰ کی ان جو باتیں ہیں جو نبی کے منہ سے نکلی ہوئی ہیں، جو نبی خود لکھ کے اس پورے قرآن کو اپنے ہاتھوں سے گیا، اور یہ ساری آیات اللہ سبحانہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں، اس نے اپنی ساری زندگی اس کے مطابق ہی گزاری. تو کیا جب انسان کو جب یہ سوچے گا، اس کی لاجک اس کو بتائے گی کہ نہیں وہ یہ کیسے کر سکتا تھا. وہ کبھی بھی درود نہ پڑھتا نماز میں، جب بیٹھ کے یہ اتحیات پڑھتے ہیں، یہ جو درود پڑھتے ہیں اور جو پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، وہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرتا. کیونکہ ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر تم نے میں ایسے پیرافریزنگ کر رہی ہوں، تو اگر تم نے اس سے وہ منہ موڑا یا تم نے اپنے سے کوئی بات بھی بیچ میں شامل کی تو ہم تم پر ریولیشنز روک دیں گے، آیات بھیجنا چھوڑ دیں گے. اور اس کے آگے اور بھی بہت سخت الفاظ تھے، تو ان کی کیسے جرت ہو سکتی تھی؟ تو انسان صرف اتنا سوچے کہ یہ قرآن کو غور سے پڑھنے کے بعد، جو کہ اتنی واضح اور سمپل اور سادہ کھلی ہوئی الفاظ ہیں اور آیات ہیں، جن میں کسی قسم کی کوئی بہت مشکلات نہیں کہ انسان سمجھ نہ سکے، اس کے باوجود وہ سوچے کہ اگر وہ یہ کرنا تو بالکل صحیح نہیں بنتا، وہ تو بالکل نہیں کرتے ہوں گے، پھر ہم کیوں کرتے ہیں؟ میں ایسے مجھے یہ سوچ آ رہی تھی جب سسٹر یہ آیت پڑھ رہی تھی کہ خود پروفٹ کے منہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو کہہ رہے ہیں کہ کہہ دو مجھے تو بس صرف اللہ کی عبادت کا حکم دیا گیا ہے. تو وہ اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو کیسے شریک کر سکتا تھا؟ تو اور پھر آگے یہ بھی ہے، اور کبھی اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. تو یہ غور کرنے والی باتیں ہیں. اگر انسان کو ذرا سی بھی آخرت پر یقین ہو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کے آگے حاضر ہو کے حساب دینے کا یقین ہو، تو وہ ضرور ان پہ غور کرے گا، اور ان کے اوپر جو ہے وہ مزید گہرائی میں جائے گا، پورے قرآن کو پڑھنا چاہے گا، سمجھنا چاہے گا، تاکہ اس کو سیدھا راستہ مل سکے اور وہ بچ جائے اس دن کے عذاب سے. تو بس یہی میں اپنی ریفلیکشن جو تھی میری جو آئی تو میں شیئر کرنا چاہتی تھی. تھینک یو. السلام علیکم سسٹر. آپ نے ابھی یہ مثالیں دی ہیں، کیا آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ درود پڑھنا یا ایکسٹرا یونٹس لگا دینا نماز میں یہ شرک ہے؟ اگر ہے تو وہ کیسے ہے؟ کین یو پلیز ایکسپلین ہمارے سننے والوں کے لیے؟ جی ماشاء اللہ.
یہ تو اللہ تعالیٰ نے برابر اور قرآن کی بہت سی آیات میں فرمایا ہے کہ ان کی عبادت میں جو اللہ تعالیٰ کی صرف کہ وہی مکمل عبادت کے واحد لائق ہیں، سب تعریفیں صرف انہی کے لیے ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ اللہ تعالیٰ نے جیسے آیت نمبر 33 میں فرمایا ہے، کیا اس کے برابر کوئی ہے جو ہر ایک نفس پر اختیار رکھتا ہو؟ پھر بھی وہ اللہ کے مقابل شریک ٹھہراتے ہیں، کہو تو بتاؤ ان کے نام۔ تو پھر آگے وہ پھر کوشچن کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، کیا تم اسے یہ بتا رہے ہو کہ زمین پر ایسی بھی کوئی چیز ہے جو وہ نہیں جانتا، یعنی کہ اللہ نہیں جانتا، یا تم کھوکھلے بیانات کر رہے ہو؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بہت سی قرآن میں آیات میں جو ہے وہ ہمیں بتایا ہے واضح طور پر کہ عبادت ہم کیوں کرتے ہیں، وہ ریورنس تعظیم ہم کیوں کرتے ہیں، تعریف ہم ہر وقت اس ہستی کی کیوں کرتے ہیں؟ اس وجہ سے کہ وہ واحد وہ ہستی ہے جو صرف مجھے آپ کو نہیں، اس کائنات میں موجود ایک ایک چیز جو ہے نا اس کو وہ پروویژنس مہیا کرتی ہے، اس کے اوپر اس کا مکمل اختیار ہے، اور اس نے تخلیق کی ہے، وہی واحد ایک خالق ہے، اس لیے وہ اکیلا تعریف کے اور عبادت کے لائق ہے۔ تو آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ جب لوگ درود پڑھتے ہیں جس میں محمد کا نام اور باقی نبیوں کے نام شامل ہوتے ہیں، جی، وہ انہوں پڑھنا نے ایک شرک ہے، وہ کیونکہ ایک شرک وہ ہے، خالص اللہ کی عبادت نہیں ہو رہی۔ نہیں، وہ اللہ کی صرف عبادت میں یہ اسی طرف آ رہی تھی کہ وہ اللہ اس لیے اکیلے اللہ کی عبادت جو ہے وہ صحیح بات ہے، اور اس میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، کیونکہ یہ سب کچھ تو انہوں نے کیا ہے، انہوں نے تخلیق کیا ہے، وہی پرووائڈر ہے۔ لیکن جن رسولوں کو یا نبیوں کو یہ اس عبادت میں شامل کر لیتی ہیں اور ان کے اوپر ان کی عبادت کرتی ہیں اور تعریفیں اور نعتیں اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ان کے لیے کرتے ہیں، ان کو عبادت میں شامل کرتے ہیں، کیا انہوں نے ان میں سے کسی چیز کو تخلیق کیا؟ کیا انہوں نے کسی کو وہ رزق دیتے ہیں؟ وہ تو خود مخلوق ہے، ان کو تخلیق کیا گیا، وہ خود اللہ تعالیٰ سے رزق کے محتاج تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے رزق عطا فرمایا، وہ خدا نہیں، وہ ہستی نہیں جن کی عبادت کی جائے، وہ ہستیاں ہیں جو عبادت کرتی ہیں اس ہستی کی جو اس قابل ہے۔ تو یہ جو بیچ میں درود پڑھنا، التحیات پڑھنا، بیچ میں اذان میں مسجدوں میں ان کے نام لگانا، یہ سب شرک ہے، اس لیے کہ یہ شریک ٹھہرا دی ہے ایک ایسی، صرف ایک نام ہونا چاہیے اللہ، اس کا میں نے پہلے بتایا کہ کیوں، اس کی ریزن میں نے بتائی کہ اللہ کیوں واحد، کیونکہ وہ کوالٹیز اور کسی انسان کسی مخلوق میں نہیں ہے، جب وہ نہیں ہے تو وہ ان کے برابر شریک نہیں ٹھہرا سکتے، نہ ان کا نام اللہ کے برابر کے نام میں آ سکتا ہے، نہ ان کی ورشپ اللہ کی ورشپ میں آ سکتی ہے، نہ ہی ان پر کسی قسم کی کوئی بھی چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اس میں آ سکتی ہے، کیونکہ بہت 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 فرق ہے اس عظیم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہستی میں جو خالق ہیں، جو داتا ہیں اور واحد ہیں، ان جیسا اور کوئی بھی نہیں، اور اس میں جن کو انہوں نے تخلیق کیا ہے اور وہ مخلوق ہیں اور ان کے پاس کوئی طاقت بھی نہیں ہے، تو پھر آپ ایسی مخلوق جو بے طاقت ہے، جس کو جو خود محتاج ہے اللہ تعالیٰ کی اس عظیم ہستی کی، آپ اس کو اس کی عبادت میں کیسے شامل کر سکتے ہیں؟ آپ ذرا تھوڑا سا اپنے دماغ کو انسان سوچ کے ذرا ذہن کو استعمال کرے لاجک کے ساتھ، تو وہ بھی اتنی واضح سی بات ہے کہ ہاں، وہ کیسے جس نے تخلیق کیا اور جو مخلوق ہے، یہ دو کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک جو سب کچھ مہیا کرتا ہے، ایک جو محتاج ہے ہر چیز کے لیے کہ مجھے دیں، کیسے برابر ہو سکتے ہیں کہ ہم دونوں کو ایک برابر لے آ کے دونوں کی عبادت کریں؟ جب عبادت کریں گے ان کو اس میں لے آئیں گے تو وہ شرک ہے، اسی کو شرک کہتے ہیں۔ صرف بتوں کا وہ جو ہیولا سا بنا کے آپ
ہندو بیٹھے ہوئے ہیں تو انسان سمجھتا ہے کہ یہ مشرک ہیں، یہ کافر ہیں. نہیں، جو انسان نبیوں کو بھی اس میں شامل کرتے ہیں وہ بھی کافر ہیں، وہ بھی مشرک ہیں. اگر ان کو قرآن کو پڑھیں اور سمجھیں تو ان کو خود پتہ چل جائے گا کہ وہ جو ہے وہ ان کے جو دل ہیں ان کے اندر تو اور بت بیٹھے ہوئے ہیں. اس دن میں اللہ تعالیٰ تو پتہ نہیں کہاں ہے. وہ اصل میں تو وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو انہوں نے اپنے دلوں میں بٹھایا ہوا ہے اور انہی کی محبت میں پاگل ہوئے جا رہے ہیں. جبکہ محبت کے لائق، عبادت کے لائق، جبکہ تعریفوں کے لائق، حمد و ثنا کے لائق صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے. اور وہ کیوں ہے وہ بھی میں نے پہلے بتایا ہے کہ کیوں ہے. ماشاء اللہ، تھینک یو. جی شکریہ. میں بس اس کو سم اپ کرنا چاہتی ہوں ذرا تھوڑی سی اور کلیریفیکیشن کے لیے ہمارے سننے والوں کے لیے. سو شرک کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جب کسی بھی اور اینٹیٹی کو ہم پاور دیں کہ وہ ہمیں نقصان پہنچا سکتی ہے یا فائدہ پہنچا سکتی ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ، اور ہم اس کو کسی بھی چیز کا کریڈٹ دیں جو اس دنیا میں ہوئی ہے، تو وہ ایک اور ہستی آ گئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کے مقابلے میں. اس کا مطلب ہے ان کے پاس کچھ پاورز ہیں اللہ کے علاوہ. تو حقیقت یہ ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے پاس سفارش تک کی پاور نہیں ہے. وہ تو نہ اپنا مستقبل تک نہیں جانتے. وہ اپنے آپ کو اگر وہ بیمار ہو جائیں تو وہ اپنے آپ کو شفا بھی نہیں دے سکتے، تو وہ کسی کے لیے کیا کریں گے. تو انسانوں نے یہ کیا کہ انہوں نے ان کی الیجینس، ان کا پیار نہ صرف ڈیوائیڈ ہوا ہے اپنے کریٹر سے ہٹ کے. ہم تو اللہ کو بلانگ کرتے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے کریٹ کیا ہے، کسی نبی کا اس میں ہاتھ نہیں ہے. ہماری جیسے کہ سسٹر ابھی بتا رہی تھی تمام پروویژنس، تمام نعمتیں، تمام رزق، ہماری حفاظت اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے مقرر کی ہوئی ہے انہوں نے. اور اس میں نہ محمد کو پتہ ہے کچھ، نہ ابراہیم کو، نہ موسیٰ کو، نہ عیسیٰ کو. تو لہٰذا ہم ان کے لیے کیوں دعائیں مانگتے ہیں؟ ان کی تو ریکننگ جو ہے، ان کو جو معاوضہ ملے گا ان کو اپنی نیکیوں کا صرف خود کو ملے گا. ہاں، اس میں ہمارا کوئی حصہ نہیں ہے، اور نہ ہی وہ سن رہے ہیں ہماری دعائیں کہ وہ ہمارے لیے جا کے سفارش کریں گے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح کر دیا ہے کہ یہ بات ان سے سوال کیا جائے گا، جیسے کہ عیسیٰ اور مریم کہ کیا میرے ہم نے آپ سے کہا تھا کہ ہمارے جانے کے بعد آپ ہمیں خدا کے برابر لے آئیں یا خدا بنا لیں یا ہماری عبادت کریں. تو وہ آگے سے وہ کہیں گے کہ میں سمرائز کر رہی ہوں کہ ہمیں معلوم ہی نہیں تھا کہ ہمارے پیچھے کیا ہوا، کیونکہ ان میں یہ پاور بھی نہیں ہے کہ جب وہ اس دنیا سے جائیں تو ان کو وہ آپ کی دعائیں سن بھی لیں. ان کو تو یہی نہیں خبر کہ آپ ہیں کون اور کون نہیں. وہ اس ٹائم میں لمیٹڈ ان کا میسج تھا، انہوں نے میسج چھوڑا اور چلے گئے. بس شاید جتنے لوگوں سے وہ ملے ہوں اس وقت ان کو وہ پہچان پائیں گے جنہوں نے ان کے ساتھ دیا، سپورٹ کیا، لیکن وہ ان کے لیے کچھ پھر بھی نہیں کر سکتے. اگر ان میں سے کوئی بے راہ ہو گئے وہ ان کے لیے دعا بھی نہیں مانگ سکتے. تو ماشاءاللہ بس یہی ہم کئی دفعہ شرک کا ذکر کرتے ہیں یا ہم کہتے ہیں کہ یہ آپ لوگ ایکسٹرا چیزیں قرآن کے علاوہ کیوں نماز میں پڑھتے ہیں، سچ ایز ایک درود ہے جو، اور ایک کوئی اتحیات ہے، اور کوئی نبی کے اوپر سلام، دعا، نعتیں، وہ پریز میں آ جاتی ہے. اللہ کے علاوہ تمام پریز بلانگس ٹو گاڈ. ہر چیز کی جو ہے نا وہ گلوریفیکیشن یا اس کی تعریف وہ سب صرف اللہ کی ہے.
اور کسی نے اس کائنات میں کچھ نہیں بنایا، ماشاء اللہ۔